आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पुराने मसाइल, नया पाकिस्तान और कितनी दूर है मंजिल का निशान। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से। मरीज पाकिस्तान की मईशत है, तो जैसे ही बाईपास कामयाब हो जाए उसके बाद हम ट्रैक पे भी आएंगे। इमरान खान कोई सौदाबाजी करने को तैयार नहीं, इसलिए चीखे आसमान तक जा रही हैं। किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। मेरे कलम के कोड़े पे गर्द बढ़ती जा रही। मुनासिब वक्त देंगे, सफर का आगाज नजर आता है तो सुभान अल्लाह, फिर खड़े रहेंगे साथ, वरना आप देखना तलवार कैसे चलती है। कहा जाता है कि नया साल मुल्क की सियासत, मईशत और माशरत के लिए दूररस तब्दीलियों के इशारे दे रहा है। अब मिलियन डॉलर सवाल यह है कि इन तब्दीलियों में तब्दीली सरकार का क्या किरदार होगा। क्या वो इन तब्दीलियों के नतीजे में फैज़याब होगी या इनका शिकार, क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदों और तवक्कात के मीनार पर खड़ी है और 5 माह से यकीन दिला रही है कि मदीना मॉडल रियासत पर काम शुरू हो गया है। इसलिए अब मुल्क में कानून की हुक्मरानी का दौरा और मेरिट का बोलबाला होगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या दिल के खुश रखने को फकत ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि हुकूमत की नीयत, एहलियत, विजन और कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। तो फिर ढिंडोरा किस बात का पीटा जा रहा है? क्या सिर्फ बोल बच्चन से काम लिया जा रहा है? क्योंकि वजीर आजम से लेकर वुज़रा तक हर एक पिछले हुक्मरानों की तबाही का मातम कर रहा है, लेकिन ऑपोजिशन को ही मुल्क की तमाम खराबियों की वजह करार दिया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ है? अगर है तो इसका अक्स नताइज में क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं होते, कि सियासी बहरान जन्म ले लेता है और सियासी बहरान खत्म नहीं होता कि मईशत लड़खड़ाने लगती है? क्या ये हालात का जबर है, ये मसला तरजीहात का है? दूसरी तरफ अपोजिशन की लीडरशिप भी दोराहे पर खड़ी है। क्या नए साल में उसकी मुश्किलात बढ़ेंगी या हुकूमत का कच्चा हाथ उनकी सियासत को मजीद पक्का करने का बाइस बनेगा? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अच्छा हसन निसार साहब, ये 26 साल तक आप जिस सोच की वकालत करते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको सियासी नारा बनाकर इक़्तिदार हासिल किया है। सर क्या ख्याल है कि इन 5 माह में ये इस सोच और इस फिक्र से किस हद तक इंसाफ कर सकें या इसके कितना दूर या करीब है? हमारे साहब सच पूछें तो ये इंसाफ कर सके हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसका तो मेरा ख्याल अभी आगाज भी नहीं हुआ जी। एक आदमी अगर को मोड़ मुड़ रहा हो तो आपको दिखाई तो देता है कि ये को मोड़ मुड़ रहा है। मुझे तो भाई नालायकी के साथ साथ बदतमीजी भी मेरा ख्याल है इनका तुर्रा इम्तियाज बनती जा रही है। डिप्रेशन होता है, शर्मिंदगी भी होती है। और एक बात बताऊं मैं, एक बहुत बड़ी मिथ टूट गई है, कम से कम एज फार एज आई एम कंसर्न्ड जी, और आपके व्यूअर्स भी मेरा ख्याल अपनी करेक्शन कर लें। ये बड़ी ये इंटेलेक्चुअल सी बात है। मैं इस मफरूजे पे मैंने कई साल ज़ाया किए कि अगर टॉप मैन दयानतदार हो जी तो मामला ठीक रहते हैं। लेकिन अब मैंने उसको रिविजिट किया है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें आप, जुनेजो तक भुट्टो पे कत्ल का इल्जाम लगा, फांसी चढ़ गए भुट्टो साहब, किसी ने बेईमान नहीं कहा। मोहम्मद खान जुनेजो की दयानत की कस्में आज तक कोई किसी किस्म का उनके किसी हरीफ ने भी, उससे पहले जितना वज़राए आज़म है, आप लियाकत अली खान से शुरू करो, ये जितने भी ये लोग थे, हत्ता कि हमारे तो जो डिक्टेटर्स थे वो भी ऑनेस्ट थे जी। या खान पे 1001 आप अखलाकी जराइम के जितने मर्जी, माली तौर पे नीट क्लीन फरिश्ता सीरत आदमी था, ठीक है। ज़ियाउल हक जो भी था, जैसा भी था, माली तौर पे आज उसकी औलाद भी फिर रही है, सब कुछ सबके सामने है। लेकिन नीचे करप्शन तब भी खत्म नहीं हुई, अब भी भाव बढ़ गए। मैं देखें, मैं कुछ छांगा मांगा में नहीं रहता जी, मैं कुछ चोलस्तान की किसी झुग्गी में नहीं रह रहा, और एन एवरेज 30-35 लोग हर रोज मुझे मिलने आते हैं। कल कुछ लोग, मैं हैरान रह गया, उन्होंने कहा जी कि रिश्वत का रेट बढ़ गया है। मैंने कहा यार वो तो रुपया डिवैल्यू हुआ है इसलिए बढ़ गया होगा।
ظاہر ہے آپ کی کرنسی جب گرے گی تو رشوت کا ریٹ تو بڑھے گا، جیسے باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں. تو اس نے کہا جی نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا کرپشن کرتے ہیں، تو ہمارا رسک بڑھ گیا ہے چونکہ اس لیے. تو یہ تو ٹوٹل ڈس اپوائنٹ. there's something wrong, there's something else. سر مجھے یہاں ایک بات بتائیے. اکیلا عمران خان اس کو نہ پتا ہے کچھ نہیں. سر لیکن جو کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کامن سینس ہی ہر جگہ اپلائی کرے گا. اگر وزیر اعظم کے گرد یہ بالکل کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد کچھ کرپٹ لوگ ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کتنا بڑا ویسے تھریٹ بن سکتے ہیں؟ چونکہ اب دیکھیں ان کی وجہ سے وزیر اعظم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کیا عمران خان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے؟ فاروق سلیم نے کہا نا کہ عہدوں کے ذریعے جیبیں گرم کی جا رہی ہیں. میں نے تو اپنے کالم میں ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی تم اگر لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ حقیقت بیان نہیں کر سکتے، مجھے فون کر کے میرے کان میں سرگوشی کر دو. جی. چونکہ بنیادی طور پہ وہ بڑا ٹارگٹڈ جملہ ہے اور افواہیں ان کے بارے میں چل رہی ہیں. ٹھیک. نام لیے جا رہے ہیں. جی. پرسوں میں نے ایک ریکارڈ نہیں ہے اور اتنی بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ بندہ نیگوشیٹ کر رہا تھا اپنی قیمت. جی. تو یہ ایوری تھنگ از ہیپننگ سر، نتھنگ از نیو. سر پھر آپ کی بات سے کیا سمجھے کہ مطلب نیا پاکستان میں نیا کچھ نہیں ہے. سر وزیر اعظم کے جو نیچے کچھ لوگ ہیں پھر کیا انہیں چیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ عبدالرزاق داؤد ہیں، انہوں نے چین کے دورے پہ اپنے پارٹنر سے کیسے وزیر اعظم کی ملاقات کرائی. بھئی ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ پارٹنر اربوں روپے کا حکومتی ٹھیکے کا امیدوار ہے. تو سر کیا یہ بات درست ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو مسئلہ ہے نا. عمران خان تو بھولے ہی نہیں کبھی اس بات کو اپنی تقریروں میں، انٹرویوز میں، جلسے جلوس میں. آپ نے سادگی کی بات کی ہے، تو جب آدمی کسی کو سادہ کہتا ہے نا تو اٹ از ان فیکٹ very very polite way of saying that he is stupid. جی. مطلب at this age in stage of my life اگر میں سادہ ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میرا جو اٹینڈنٹ ہے یا میرا جو گارڈ ہے یا میرا جو ڈرائیور ہے وہ چور ہیں سارے یا ان میں سے زیادہ تر چور ہیں، تو میں سادہ نہیں ہوں، پھر میں بے وقوف ہوں. سادگی کی ایک ایج ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد تو نہیں. پوری دنیا آپ گھومے پھرے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا، تو سادگی میں مطلب کہاں سادگی اور کتنی سادگی. سر لیکن اگر وزیر اعظم نے اس طرح کے لوگوں اور اس طرح کی باتوں کا، واقعات کا سدے باب نہیں کیا تو اپوزیشن کے پوائنٹ کو تقویت نہیں ملے گی. حسن نثار صاحب پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی پارٹی کے اندر کرپشن کے حوالے سے سافٹ ہیں، پھر یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں. یہ بات بھی درست ہے اور بہت ریلیکسڈ ہے. اپنی چند مخصوص ٹینشنز جو ہیں ان کی اپنی جگہ پہ. میں تو وہ حیران کن بات ہے، یہ چند لوگوں کی اس طرح کی سٹیٹ کی اپنے بوجھ کے نیچے. جی بالکل اپنے وزن پہ گریں گے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جی آپ کا پروگرام ہے 2.5 مہینے بعد ایک اگلا پروگرام کریں گے، 2.5 مہینے کے بعد 2 سے 2.5 مہینے کے اندر جی یہ آپ نے قرضہ پردگی کو قسط یا انٹرسٹ اس کا جو بھی آپ نے دینا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک میری بات. سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسد عمر یہ کراچی میں کسی کہیں خطاب فرما رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن تھی بزنس کمیونٹی. ٹھیک. اتنا بوگس، اتنا ہی ہوائی گفتگو کر رہا تھا وہ آج. انڈیا کے ساتھ یوں ہونا چاہیے فلاں. تیرا سبجیکٹ، تو اپنا کام ادھر ٹکر مار، ان کو سمجھا، ان کو کنونس کر. آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، لوکل انویسٹر نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. ایسے ہی ہے. اور میں نے چند دن پہلے لکھا ہے کہ پورس کے ہاتھی ہوں گے یہ 3: تجاوزات، اقتصادیات اور کرپشن. جی چونکہ کرپشن کے خلاف تو میرا نہیں خیال. سر لیکن ابھی آپ نے اسد عمر کی بات کی. مجھے صرف ایک بات بتائیے سر، یہ اسد عمر وہی ہے نا جو کہ گزشتہ 5 سال یہ شیڈو فائنانس منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہے. سب کو پتا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہی فائنانس منسٹر بنیں گے. اگر اب آپ کی بات سن کے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، تو پھر یہ کیا رہے تھے؟ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ایسے تنقید فرماتے ہیں، سارے مسئلوں کا حل ان کے پاس ہے، اور حکومت میں آ کے سر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ان کے. کہتے ہیں اندازہ ہی نہیں تھا ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. مجھے غصہ ہی اس بات کا ہے. یہ ٹریڈیشن ہے اس ملک کی، جو آتا ہے پچھلوں کا ماتم کرتا ہے اور وہ ماتم ٹھیک ہوتا ہے. جی غلط نہیں ہے. پی ٹی آئی والے اگر پیٹ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ کنگال کر کے گئے ہیں اس ملک کو. اس سے پچھلے بھی کم نہیں کر کے گئے تھے اور اس سے پچھلے بھی. یہ ایسا ہی ہے. لیکن مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ میں عمران کو ڈیفرنٹ اس اعتبار سے سمجھتا تھا
کہ دیکھو بات سنو, آپ مجھے کہو کہ جی یہ اخبار ہے, یہ ڈوبا ہوا ہے, اس پہ اتنا قرضہ ہے, اس کے حالات یہ ہیں, اس کا سٹاف یہ ہے, اس کی اکوپمنٹ کا یہ حال ہے, فلانا ہے, تو اس کو ٹیک اوور کر لو. میں نہیں کروں گا, کوئی باوقار آدمی نہیں کرے گا. بالکل. اچھا اگر تمہیں پتہ نہیں تھا حالات کیا ہیں, تمہیں تو چوک پہ کان پکڑوا دینے چاہیے. پر تم جو فائنانس منسٹر, اچھا وہ ڈے ون سے عمران بول رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں میں کدھر سے بکرات لایا ہوں جی, اقتصادیات کا رستو آیا ہے. تو اگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس غار میں گھس رہے ہیں, اندر کیا ہے, تو ان کو اسی جرم میں نا جی چوکوں پہ کان پکڑوا دینے چاہیے. اچھا اگر پتہ تھا تو رو کیوں رہے ہو؟ اور دوسری بات ہے کہ گن پوائنٹ پہ دی ہے تمہیں حکومت, جی چھوڑ دو, وہ مشکل ہے, لیو اٹ. نہیں دیکھیں ایک اصول کی بات ہے نا, آپ مجھے ایک سکھ یونٹ کی سربراہی دینا چاہ رہے ہو, اس کی اکانومی وغیرہ وغیرہ میں مثال دے چکا ہوں. میں اس کو دیکھوں گا, اگر میں پروفیشنل ہوں, مجھے تھوڑی سی بھی عقل ہے, میں کہوں گا نہیں یار یہ اخبار وائبل نہیں, یا کم از کم میں نہیں کر سکتا, اس کو مزید لون بھی نہیں مل سکتا, اس کو کہیں سے کو اور کوئی آکسیجن نہیں مل سکتی, کوئی انجیکشن نہیں مل سکتا, اس کے اکوپمنٹ کی میں تبدیلی لانی ہے, اس کے سٹاف میں بہتر لوگ ہم نے انگیج کرنے ہیں, اب فلاں کرنا ہے, اس کو ری لانچ کرنا ہے, تو میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کروں گا. اگر کر لوں گا تو پھر میرے جیسا بے حیا کوئی نہیں اگر میں رونا شروع کر دوں کہ جی مجھے بری حالت میں ملا ہے. وہ بندہ پوچھے تو مندے ہو, نہ جاؤ اس کام کے ساتھ جس کو تم نہیں ٹھیک کر سکتے. ایکسیڈنٹڈ گاڑی ہے, تم سے ڈینٹنگ پینٹنگ اس کی نہیں ہونی, تم سے فکس نہیں ہونی گاڑی, تو کہہ دو یار یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ ختم ہوئی بات. یہ رونا جو ہے نا ان کا, یہ ٹپیکل گھٹیا سیاست دانوں والا ہے کہ جی وہ پچھلے کر گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے کر گئے, کب تک میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. یہ تو ٹریڈیشن ہے, یہ تو نواز شریف بھی یہی کہتا تھا, بے نظیر بھی یہی کہا کرتی تھی, آصف زرداری صاحب یہ بھی اچھا بھی اب کر گئے تھے. تم نیا کیا کر رہے ہو؟ اب بھی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, یہ بڑا ٹھیک ہو جائے گا. اور میں کہتا ہوں تم 2.5 مہینے نکال کے دکھاؤ, لمبی بات ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں بھائی. 2 سے 3 مہینے آنے والے جو ہے نا, اچھا اس پہ حال دیکھیں مجھے سر, خیریت سے یہی ٹپا کے دکھا دو سر. اس پہ حال دیکھیں کہ جس تیزی سے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, پھر یہ جس رفتار سے منی بجٹ لا رہے ہیں, ابھی یہ 23 جنوری کو نا یہ شاید دوبارہ منی بجٹ وہ لے کر آ رہے ہیں. یہ ایک عام آدمی اس کا بوجھ ویسے برداشت کر سکے گا؟ حسن نثار صاحب, اگر یہ بجلی چوروں کو نہیں پکڑ سکتے, یہ ٹیکس ٹارگٹ جو ان کا ہے اس کو یہ پورا نہیں کر سکتے, تو سر یہ ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اسی نے ہمیشہ بھگتنا ہے, وہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے عذاب سے بھی اچھا گلے پڑا ہوا ہے اس کے. میں نے آج یہ لکھا ہے کہ بھائی لوگ تیاری کریں, یہ ابھی کوئی مہنگائی شہنگائی نہیں ہوئی, یہ مہنگائی کا پرومو چل رہا ہے. بس تو فلم کیسی مہنگائی ابھی صرف انگڑائی لے رہی ہے جی. یہ نیند سے پوری طرح آپ دیکھنا جب بیدار ہوگی تو کیا ہوتا ہے. یہ بھی چند دن میں آ رہا ہے نا بجٹ, یہ میں نے آج لکھا ہے کہ تم دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. عوام کو بتایا گیا تھا کہ یہ جب یہ گورنمنٹ آئے گی تو پھر یہ تمام حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, وہ جو ڈاکہ مارا تھا جن پیسوں پہ وہ واپس لائے جائے گا. آپ کو کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں, کوئی اربوں خربوں کرپشن سے جو لوٹے گئے وہ واپس آئیں تو عوام کو ریلیف ملے نا, یا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگا رہے تھے پہلے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو ایک ایسا جھوٹ تھا جس پہ میں تو کم از کم کنونس نہیں تھا, جو کہ اس طرح کی ریکوریز یا لوٹی ہوئی دولت لائیں گے, تو ایک اسٹوپڈ سی بات تھی. اور بات سنیں ایک بات, جی آئین کو رخصت کرو, سعودی عربین ماڈل پھر آئے گا. اس آئین اور قانون اور ان قانون سازوں کے ہوتے ہو. بات سنو, ایک مرغی چور کو تو آپ الٹا لٹکا دیتے ہو اور اس پہ ڈال دیتے ہو پورا پولٹری فارم. اربوں روپے کے ڈکیتوں کے لیے آپ نے وہ روایت ہے جی, یہ میں نے بنائی ہے, میرے باپ نے بنائی ہے, روایت ہے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وہ چیئرمین بھی ہوگا, اس کو پروٹوکول بھی ملے گا جی سر. اس پہ پر ڈے نہیں, بھوکے ننگے ملک کا پر ڈے پتہ نہیں 1,50,000 روپیہ وہ بھی خرچ ہوگا, اس کے بڑے وہ ٹیسٹ بھی ہوں گے. یار کیا مذاق بنایا ہوا ہے تم نے. ٹھیک, اچھا حسن نثار اس کو بے وقوف بنا رہے, نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے میں نے ابھی کہا ہے احتساب بھی پرس کہا تھی, آپ کی تجاوزات بھی, اقتصادیات بھی. جی
اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز بھی اچیو نہیں سر میں احتساب پہ ذرا آپ سے ڈیٹیل میں بعد کرتی ہوں، لیکن ابھی آپ نے ایک منسٹری کی نالائکی کی بات کی نا، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 2 اور منسٹریز کی نالائکی کی وجہ سے انرجی بحران بھی کھڑا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، وقت پہ فیصلے نہیں کیے، اس وقت ملک بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم بار بار ایسی ٹیم کی وجہ سے امبیرس ہوتے رہیں گے، یہ خود کیوں نہیں ان کا احتساب کرتے؟ وہ تو 100 دن کی کارکردگی میں ان سب کو شاباش دیتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا، بہت کچھ رول بیک کرنا پڑے گا، بہت کچھ اٹھا کے سسپینڈ کرنا پڑے گا، کوڑے دان میں پھینکنا پڑے گا، کچھ دیر کے لیے کچھ سالوں کے لیے فریز کرنا پڑے گا، نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی، یہ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، بھئی آئین بنانے والے کون اور قانون بنانے والے کون؟ کہ اربوں روپے کے سکینڈلز کا مقدمہ چل رہا ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہو، حراست میں ہو، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے یار کو کیا مذاق ہے؟ یہ دیکھو قانون ساز ہی تو ہیں اس ملک کا مسئلہ، جی میرا اب تو نہیں ہے۔ تو قانون سازیاں جب تک واقعی ان کے پاس نہیں جاتی، جن کے سٹیکس ہیں، جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس ملک میں، تو کچھ نہیں ہونا ہمارا۔ تینوں کام میں کہہ رہا ہوں، تجاوزات، اس کے لیے چاہیے فالو اپ کا ہمارا مزاج ہی نہیں، ٹھیک آئی جا بنائی جا، یہ ایک کھیل چلتا رہے گا جو ہم مدتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کارپوریشن کے ٹرکس آتے ہیں، ریڑیاں بیڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں، تیسرے دن سارا بازار ویسے ہی لگا ہوتا ہے۔ جی یہ ذرا اس سے بڑے سکیل پہ ہو رہا ہے، یہ ذرا زیادہ سلو موشن میں ہوگا، بس کچھ بھی نہیں۔ کرپشن میں دیکھتا ہوں کون سی ریکوری ہوتی ہے، ان حالات میں نہیں۔ سر آپ دیکھیں 3 ماہ بہت کچھ پیک اپ کرنا پڑے گا آپ کو 2 4 5 سال کے لیے، اور طرح کے معاملات، اور طرح کا ماحول، اور طرح کا انوائرمنٹ ہوگا تو یہ کام عجیب ہوں گے، ادروائز یہ اچیویبل ٹارگٹس ہیں ہی نہیں، یہ اس موسم میں نہیں ہے، ان حالات میں نہیں ہونا۔ اللہ خیر صلاح۔ اب فیصلہ میں پہلے جو بات کرتا تھا کہ خاندان، چند خاندان اور پاکستان، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ اب دیکھ لو کیا چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ دیکھو بات سنا، یہ آئین قانون جو ہے نا، ملک ہو تو ہوتے ہیں، ادروائز واقعی یہ جو ضیاء الحق نے کہا تھا، یہ چند کاغذوں میں مشتمل ایک چیتھڑا ہے۔ وہ چیتھڑا نے دیا باٹم لائن کیا ہے، حکومتوں کو چاٹنا کیا کرنا آپ نے، حکومتیں کائے کے لیے ہوتی ہیں، کیوں سوار کرتے ہیں للوؤں پنجوؤں کو ہم اپنے کندھوں پہ، کہ ہمارے لیے کو بہتری کریں گے، عام آدمی کے لیے کو بہتری کریں گے، جی اس کو کوئی تھوڑا ریلیف ملے گا، وہ اپنے بچے کو اچھے پڑھا سکے گا، بالکل صحیح ہے، وہ باعزت 2 وقت کی روٹی کھا سکے گا۔ وہ سارا ٹوپی ڈرامہ بوائز راؤنڈ کا کچھ بھی نہیں۔ حسن نثار صاحب آپ یہ غربت بھی دیکھیے بڑھ رہی ہے، جہالت بھی بڑھ رہی ہے، ستیہ ناس۔ سر یہ 3 ماہ تک سادگی اور کفایت شاری کے آپٹکس میں پڑے رہے، پھر درجنوں انہوں نے ٹاسک فورسز بنا دی، پھر 100 دن کی ہائپ کریٹ کر دی۔ صحیح بات ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلا سر؟ کیا انہوں نے اپنی کمزوریوں کو مزید ایکسپوز نہیں کر دیا؟ اور سر مجھے سچ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنے ill prepared ہوں گے؟ آپ نے تو پروگراموں میں الیکشن سے پہلے ان کے حوالے سے لوگوں کو بڑی ہوپ دی ہے، جب وہ پوچھتے تھے کس کو ووٹ ڈالیں، پھر وہی کھڑے ہیں ہم۔ میں نے مار کھائی ایک جگہ پہ، میں ندامت اور شرمندگی، مجھے دکھ سے زیادہ، افسوس سے زیادہ مجھے شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے 2 چیزیں غلط میرے مفروضوں پہ کام۔ ایک تو میرا خیال تھا کہ یار یہ باؤ قسم کے لوگ ہیں، ان کو اتنا تو پتا ہوگا، ہوم ورک کرتے ہیں، جی کوئی تیاری، کوئی ماڑی موٹی چلے، بہت زبردست نہ صحیح، بندہ ایک 5-10 مرلے کا کنال، 2-4 کنال کا وہ گھر بناتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے، کوئی پری فیزیبلٹی، کوئی فیزیبلٹی، جی کو اس پہ برین سٹارم کرتا ہے، غور کرتا ہے، یہ تو بالکل ہی لگتا ہے سیر کرتے کرتے آ گئے، یہ تو لگا ڈیٹیں مارنے گئے تھے تو میدان جنگ میں نکل آئے، اب سمجھ نہیں آ رہی جوتا کدھر سے آ رہا ہے، یہ تو پکنک پہ نکلے تھے، جی گھس گئے آگے میدان جنگ ہے، مار دھاڑ ہے۔ سو میرا مفروضہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ڈیفرنٹ قسم کے، میرا تو خون کڑتا ہے جب میں سنتا ہوں نا یہ کیا بنا رہے ہیں ٹاسک فورس، جی جتنی ٹاسک فورسز میں سنتا ہوں نا، اتنی ہی مہذب گالیاں نکلتی ہیں میرے منہ سے۔ میرا خیال تھا یہ بنی ہوئی ہیں، جی امپلیمنٹیشن ہوگی اب،
اتنا بڑا مطلب اتنا مشکل ملک آپ سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو تو میرا خیال تھا چونکہ اس طرح کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لو پروفائل ہوتے ہیں, یہ گھٹیا قسم کے سیاسی شتونگڑے تو ہوتے نہیں کہ اسٹیجوں پہ ناچ رہے ہوں اور دھکے کھا رہے ہوں اور ٹھڈے کھا رہے ہیں اور پولیس کے آگے لگ کے بھاگ رہے ہوں. یہ اس طرح کی عورتیں اور مرد تو ہوتے نہیں, یہ تو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل پروفیشنلز ٹیکنوکریٹس. تو میرا خیال تھا وہ ٹیمیں مختلف شعبوں میں ایگریکلچر سے لے کے ٹریڈ انڈسٹری کامرس کے وہی سارے معاملات پہ ایجوکیشن پہ فلانا, میں تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوں. ٹھیک, یہ ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں. اب کمال ہے. حسن نثار صاحب دیکھیں, آپ ان کی نیت پہ مجھے پتا ہے پھر بھی ایک میرا یہ مفروضہ غلط ہوا. ایک منٹ لیک آف نالج کہہ لو آپ, یا میرا ادھر دھیان نہیں گیا کہ یہ اتنے بونگے ہوں گے. میرا خیال تھا کہ تیاری ٹکا کے ہو رہی ہے اور مجھے تاثر بھی دیا گیا, یہ میں آپ کو بتاؤں. جی میں اکیلا ہی کوئی اتنا بیوقوف نہیں, بیوقوف بھی تھا تھوڑا, کچھ زیادہ عقل بھی ٹھیک سے ڈھنگ سے استعمال نہیں کی. مجھے تاثر تو میں نے کہا ظاہر ہے جھوٹ کیوں بولیں گے, there is no reason. بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. ایک یہ, دوسرا وہ مفروضہ کہ اگر ٹاپ مین آنسٹ ہو تو سب ٹھیک ہوگا. نو, پاکستان اور اپنے پڑوسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ غلط ہے. ٹاپ مین کے دیانتدار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک سر آپ کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں, آپ یہ کہتے رہے نا کہ نیت پہ آپ چوروں کا میلہ تھوڑی لگا رہا ہے. ٹھیک, لیکن قابلیت پر آپ نے بھی سوال اٹھائے ہیں. مجھے دو باتوں کے جواب دے دیں سر. نہیں, مجھے ان کی نیتوں پہ بھی شبہ ہے. اب ہو گیا. مجھے مائنس عمران خان ان کی نیتوں میں بھی شبہ ہے. ٹھیک, جو کیریکٹر لیس ہیں, دہاڑی باز ہیں, جی یہ مہم جو ہیں. ٹھیک سر, ایک عام آدمی ان کو نیت کا مارجن کب تک دے گا؟ ان کی زبانیں سنیے کبھی. یہ اتنی تمیز اور عقل نہیں ہے کہ ایک بندہ مطلب میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بدتمیز ہو. تیری کیا اوقات ہے, تیری کیا حیثیت ہے, تو کون آدمی تو اہم ہی ایک لچ لفنگ پارٹی تو میڈیا کو سرے عام کہہ رہا ہے کہ آپ کو تمیز ہونی چاہیے, فلانا ہوئے, بات کرنی تجھے آتی نہیں, وہ آگے سے بھاشن دے رہا ہے. یہ اور ہے بھی وزیر اطلاعات, کمال دیکھو. وہ بھائی وہ you are one of them, you're supposed to be one of them. سر اور بھی کئی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اوقات سے باہر ہو گئے. نہیں پتہ ان کو اوقات میں لائے گا کون سر؟ موسٹلی ٹٹ پونجیے ہیں جس نے ان کو اوقات میں لانا ہے. آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اوقات سے باہر ہو گئے, تو ان کو اوقات کے اندر واپس کون لائے گا؟ جس نے اوقات میں لانا ہے وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, سنا ہے, وہ تو ٹائیگر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں چیتا ہے میرا. نہیں پارس, یہ تو یہ نہیں, یہ تو آپ فکر نہ کرو, یہ تو کچھ چیزیں ہی نہیں ہیں, یہ تو مینڈک بھی نہیں ہے. ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. یہ کیا ان کو اوقات میں لانا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑے بڑے فنے خان دیکھو تو صحیح حال کے ہیں ان کے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کرلاتے پھر رہے ہیں, میں بیمار ہوں, کوئی کہہ رہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے, کس سے چلا نہیں جا رہا, کوئی کہہ رہا مجھے انجانا کا خطرہ ہے. ذرا حال تو دیکھو ان کے. 3 مرلے کے ان کا منہ ہو گئے تھے اقتدار میں آ کے. جی صاحبزادی کھڑی ہو کے کہتی تھی حکمران خاندان, کدھر گیا حکمران, پاندان ہی رہ گیا ہے, اگالدان ہو تم, کچھ بھی نہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ 4 دن کی چاندنی, اور یہ اتنے احمق ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کل تک جو لوگ تھے وہ آج دکھائی نہیں دیتے. میں نے کالم لکھا میں اداس ہوں. جی کدھر گیا تلال, وہ نہال اور دانیال اور چنڈال اور پتہ نہیں کیا. ٹی وی پہ کیسی رونق لگی ہوئی تھی, وہ سب منہ چھپائے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں وہ بھی چھین لیے ظالموں نے ہم سے. یہ اور ٹائپ کے جوکر آ گئے ہیں, یہ پیڑے جوکر ہیں. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیے گا, کیا ایٹ لیسٹ ان کی شکلیں بہتر تھیں. سر آپ نے کیا یہ محسوس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن سے اقتدار میں آنے کے لیے ان کا یہ سوئچ اوور ہو گیا ہے؟ چونکہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, جس طرح کی زبانیں بولتے ہیں وہ اقتدار کی تو لگتی نہیں ہے, لگتا ہے وہ کنٹینر کا ہینگ اوور ابھی اترا ہی نہیں ہے. اور عمران خان بھی کنٹینر پہ جو باتیں کرتے تھے سر, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں, لیکن ایز اے پرائم منسٹر کیا انہیں وہ سوٹ کرتی ہیں سر؟ اب اس وقت میں وہی چور ڈاکو, چھوڑوں گا نہیں, اس سے آگے نہیں بڑھنا. نہیں, یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں, اگر کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو میں نے کہا نا ابھی 2-2.5 مہینے دیکھو تو صحیح. آج کا کالم ہے, کل شائع ہوگا, پڑھنا. میں نے لکھا ہے کہ مہنگائی نہیں بھائی, جی ابھی سے چیخنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میں نے کہا پرومو ہے, مہنگائی ابھی وارم اپ ہو رہی ہے.
अभी तो इसने अपने कर्तव्य दिखाने हैं, तो जिनका बुखार नहीं उतरेगा वक्त तो फिर उतार वो गरीब देगा। किधर जाएगा? तो जिसने बड़ी उम्मीद पे वोट दिया है सर, वो किधर जाएगा गरीब? गरीब से ज्यादा मैं आपको बताऊं, नहीं पारस नहीं, मेरा यहाँ आई डोंट नो, अब तो मुझे मेरा अपने पे भी एतमाद वो नहीं रहा, टू टेल यू ऑनेस्टली। मैं चूंकि कभी बदयांती नहीं की, जो मैं महसूस करता हूँ मैं वो शेयर करता हूँ लोगों के साथ, छुपाता कुछ नहीं, मेरा तो अपने पे वो एतमाद नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये गरीब ग्रूप वाला केस नहीं है इतना, ये लोअर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, जी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये रेंज है। ठीक। और उनके कंधों पे ये बैठ के आए हैं, बिल्कुल, और अब वो खुद को कोस रहे हैं। अगर कोई रही सही कसर है एक आध मिनी बजट, और उसके बाद ये मैं जरा 2-2.5 महीने सर मुझे जरा एक बात बता दें, अभी आपने जो ये बात की मिनी बजट और वगैरह, और लोग जो हैं वो बड़ा पछता रहे हैं, लेकिन इन हालात में अगर असद उमर और जो इसाक डार है उनका मुवाजना किया जाए तो आपके ख्याल में लोग किसको पास करेंगे? एक करप्ट जिसने मईशत को 6% पर पहुंचा दिया, और एक साफ सुथरा असद उमर जिसने 3% पर पहुंचा दिया है, किसे पास करेंगे सर लोग? दूसरों को कहते हैं कर्जा लिया इन्होंने, अभी तक आप देखें ये लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक इस हुकूमत ने डेली बेसिस पे 15 अरब का कर्जा ले लिया है सर, और जो पैकेजेस मिले ना दोस्तों से वो इसमें शामिल नहीं है। देखें पारस, उसमें जो होता है, जो ताज़ा फट लगता है ना, ताज़ा जख्म लगता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसकी तकलीफ भी ज़्यादा होती है। जी, इंसानी फितरत है ये। बिल्कुल। इसाक डार का जख्म जो है अब वो थोड़ा पुराना, लोग भूल गए, उसकी तो शक्ल भी भूलते जा रहे हैं लोग। अब जो ताज़ा खतरा मेरे सामने खड़ा है जी, 6.25 फुट का जो इक्तिसादी आलम चन्ना, मैं इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे खौफ आता है। आज ये ताजरों के साथ मैंने बात कर रहा था, इतनी बॉगी गुफ्तगू थी, अगर वो ड्राइंग रूम में बैठ के जनरल गपशप के तौर पे की जाती तो ठीक थी। ठीक। वो तू बिल्कुल कोई मौजू से कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उनको बताओ, वो अपने रोने रो रहे हैं, वो किससे कहानियां सुना रहा है उन्हें, जो ये इमरान को सुनाता होगा और इमरान कौम को सुनाता है, वो इसी तरह का सर था। लेकिन अगर एक आदमी डिलीवर नहीं कर सकता, अगर ताजिर थे ये सर, एक आदमी में कैपेसिटी नहीं है, तो मुझे बताएं कि अगले 5 साल क्या उसी के ऊपर इन्हिसार करना बेहतर है, या भाई बेहतर ऑप्शन देखें उससे? आप देखें असूलन तो मैंने वो जिस कॉलम का आपने मेरे का हवाला दिया, इमरान खान का अलमिया जो अभी आपने मैंने गालिबन उसी में मैंने लिखा है कि जिद्दी होना और हट धर्म होना इमरान का तरबिया भी है, अलमिया भी है, ये उसका प्लस भी है, उसका माइनस भी है, और जिंदगी में होता भी ये है, तैराक ही डूबा करते हैं। अगर मुझे और आपको स्विमिंग नहीं आती तो कम से कम हम डूबने से तो डूबने के चांसेस हमारे बहुत कम हैं, क्योंकि हमने पानी में घुसना ही नहीं। ठीक। शाहसवार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा भी हो, तो गर्दन तो उसी की टूटेगी ना। बिल्कुल सही। अगर मुझे राइडिंग नहीं आती तो मैंने तो उधर करना ही नहीं काम। अब ये जिस काम पे निकले हैं, मुझे सर मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात, अभी आपने प्रोग्राम में कहा कि मुझे अभी भी इमरान खान की नीयत पे शक नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए कि अगर टीम की नाअहली की भी अभी आप बात कर रहे हैं, तो ये टीम किसने सेलेक्ट की है? सेलेक्टर तो इमरान खान ही है ना, तो उनको इस जिम्मेदारी से कैसे अलग किया जा सकता है? बात वही है, चेंज कर दें इसको। आप ब्रेक ले लें, वो जरा लंबी बात। ओके ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा हसन निसार साहब, अभी बीच में आपने एहतिसाब की बात की थी, तो सर ये एहतिसाब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? चूंकि आपने ये कहा ना, खदशा जाहिर किया कि मुल्क को डसने वाले इसकी आस्तीनों में फलते फूलते रहेंगे, तो क्या ये एहतिसाब के नाम पे सब ड्रामा हो रहा है? और है तो कौन कर रहा है? पारस, यहाँ नहीं होना एहतिसाब, ये सऊदी मॉडल के बगैर ये बेनतीजा होगा। असल बात तो रिकवरी की है भी। मेरा जो डाका पड़ा है, जिसके घर में, जिनके घरों में डाके पड़े हैं, बिल्कुल, उनका माल मसरूका पूरा ना सही पर पता लगा कि जी वो डाकुओं ने, मतलब अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी खबरें छपती रहती हैं, 1 करोड़ रुपया लूटा है
تو پتہ لگا جی وہ جب تک پکڑے گئے وہ 25 لاکھ کا تو وہ کوئی مجرا ہی سن بیٹھے ہیں. تو چلو بھائی باقی جو بچا کچھ ہے وہ نہیں ہونا اس نظام میں ممکن نہیں ہے. یہ نظام وضع ہی ان لوگوں نے کیا ہے, ورنہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یار کو مذاق ہے. ٹھیک, میں چور ہوں, ڈکیت ہوں, میں تو مرغی چور کو چھوڑتے نہیں ہو تم. یہ چند دن پہلے چنیوٹ یا پتہ نہیں کہاں مار مار کے عورتوں کا پولیس نے جی بالکل حلیہ بگاڑ دی. بالکل بالکل. تو کیا پرابلم ہے, یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو تم؟ ادھر ٹھڈے دکھا رہے ہو تم ان کو چھوٹے. اچھا وہ بھی وہ کہ مبینہ کوئی کہ یہاں شاید چور ہوں گے مبینہ. ادھر تمہارے نخرے, تمہارے پروٹوکول, تمہارے چیئرمینیاں اور منسٹرز کالونی میں تمہارے گھر فلانا ڈمکانا وہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, سعودی عربیہ پہ ایک خاندان کی حکمرانی ہے اور بڑی دیر سے چل رہی ہے, بلکہ یہ آٹومنز کے زمانے میں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اسی خاندان نے, پرانی بات ہے وہ. اچھا وہ بھائی ان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ, کیونکہ حکومت ایک گھرانے کی, ان کو کرنا پڑا. تو تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں, تمہاری تو آبادی 22 کروڑ, تمہارے پہ تو قرضہ سن کے خوف آتا ہے. بالکل 22 کروڑ آبادی کا اتنا بھیانک طریقے سے مقروض ملک. تو اگر ان کو یہ کرنا پڑا, تم اس کے بغیر کیسے گزارا کرو گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے سر, ہونا نہیں. کیا اسی لیے آپ کہتے ہیں تجاوزات ہیں, کر کے دیکھ لو. آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ کر کے دیکھ لو, احتساب کے انڈے سے چوزا نہیں نکلے گا اور اس کا آملیٹ بنے گا اور بنانے والے ہی کھائیں گے. تو یہ کھائیں گے کون سر؟ کس طرح اشارہ ہے آپ کا؟ یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جن پہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ پکڑا گیا ہے, وہ اندر چلا گیا ہے, وہ اندر چلا جائے گا. جی اب بیٹا بھی آ رہا ہے, جی سمدھی فرار ہے. تو کیا ہو گیا؟ او بھئی جن کا مال لٹا ہے ان کو کیا ملا؟ ابھی تک تو کچھ اسحاق ڈار بھاگا ہوا ہے, بیٹے یہاں نہیں آ رہے, کو وہ ایک کا داماد بھاگا ہوا ہے. اچھا حسن نثار صاحب, یہ جو میں کیا کروں بھائی؟ احتساب عمل ہے, اس کی گارنٹی تو دیکھیں ریاستی اداروں نے دی ہے نا, اور حکومت سمیت سب ایک پیج پہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں کوئی NRO ہوگا یا مل سکتا ہے؟ چونکہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے سر, چونکہ ماضی میں یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے نا. احتساب کے نام پر لیڈرز کو جیلوں میں بھی ڈال دیا, جلا وطن بھی کر دیا, وہ پھر اقتدار پہ لا کے ان کو بٹھا دیا کچھ عرصے کے بعد. میرا نہیں خیال کہ اس بار یہ افورڈ کر پائیں گے. کر کے دیکھ لیں تو پھر نتیجہ. میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. میں وہ چونکہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں, وہ منحوس باتیں ہیں بڑی. اب یہ وائبل نہیں ہے. دیر سے پیٹ رہا ہوں میں, میری توقع سے بہت زیادہ پاکستان سخت جان ثابت ہوا ہے. میں نے یہ جب یہ کرپشن کے خلاف اور فلانا ٹمکانا, یہ اکاؤنٹیبلٹی, یہ سارے اس طرح کی ایک کیمپین باقاعدہ شروع کی, تو میں اس وقت ڈرا ہوا تھا کہ یہ وائبل ہی نہیں رہے گا ملک 10-12-15. یہ بڑے سال نے 26-27 سال نکال گیا. چلے ماشاءاللہ. اب ہو سکتا ہے کہ جن کو زیادہ عقل ہوگی, جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, زیادہ علم ہے, حالات سے زیادہ وہ آگاہ ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کنڈیشنز میں this country can survive for another 25-30 years, تو وہ بھی آزما کے دیکھ لیں. سر دیکھیں میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں, احتساب وغیرہ میں سے کچھ نہیں نکلنا. یہ جو میں نے آپ نے مجھے کوٹ کیا ہے نا, کہ یہ جو میں نے لکھا تھا کہ یہ جو انڈا ہے احتساب کا, یہ والا, جی اس میں سے چوزا نہیں, اس کا آملیٹ بنے گا, کھائیں گے بھی یہی. ٹھیک سر, دیکھیں نا پھر میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے کرپشن چھو کے نہیں گزری. شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈھیلا ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. پھر سر یہ سسٹم کی کمزوریاں جو آپ بھی بتا رہے ہیں, پھر اس کا مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. ان کو پتا ہوگا کہ احتساب ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہ بدو بڑا سینا ہوتا ہے. یا اقبال کا مصرع یاد ہے, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جی ان کو پتا تھا سعودیوں کو کہ نہیں, ثابت ثبوت والا کام کوئی نہیں ہے. یہ 500 سالہ منصوبہ ہے, ثابت ثبوت نہیں ہوتا اس طرح کا کام. ثابت تو ہوگا میں آپ کی جیب کاٹ رہا ہوں تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں, 100 گواہ وہاں کھڑا ہے. یہ اس طرح کے کام میں ثابت کرنا, اس پہ تو لیرنگی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کی عمر بیت جائے. ایک پردہ اٹھاؤ, دوسرا اٹھاؤ, تیسرا اٹھاؤ. یہ تو پیاز ہے, یہ تو پیاز چھیلنے والی بات ہے بھائی. جی یہ سعودیز نے اگر یہ کیا, جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا آپ کو,
تو ان کو بھی یہ پتا تھا، وہ عقل مند لوگ، سیانے لوگ ہیں کہ ہمارا ہی گھرانہ ہے، ہمارا ہی خاندان ہے، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کا. ثابت ثبوت عدالتیں کیا کریں گی؟ ان کو سیدھا لمبا لٹاؤ، ٹھیک، ان کو ہوٹلوں میں کرو آپ بند. بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھیں آصف زرداری کا بھی سپریم کورٹ نے جو معاملہ تھا نا وہ نیب کو ریفر کیا، انکوائری کریں. زرداری صاحب کے حوالے سے کبھی نیب کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی نا، کبھی گواہ بھاگ جاتے ہیں اور کبھی ڈاکومنٹس غائب. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ احتساب کو منطقی انجام تک لے جانے کا آپ کا ڈیفینیشن کیا ہے، میرا ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک، میرا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دو یا سیدھا لٹکا دو. میرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال مسروقہ میں سے کتنے % ریکور ہوا. انہوں نے بھی کنگال تو نہیں کر دیا نا اپنے گھر والوں کو. ٹھیک ہے، جو شہزادے مزادے پکڑے ہوئے تھے سارے، ان میں سے کتنے پرسنٹ یہ مجھے تفصیلات کا نہیں علم. جتنی لوٹ مار اس ملک پہ ہوئی ہے اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں. اس کا 60, 70, 80% بھی اگر ریکور کرنے میرے نزدیک منطقی مطلب پلی بارگن کر لیں آپ، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی مفرور ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پلی بارگن کو سپورٹ کیا ہو. میں نے تنگ آ کے کیا ہے، میں نے ری وزٹ کیا ہے. میں ایک زمانے میں پلی بارگین کا مذاق اڑایا کرتا تھا پارس. یہ پھر مجھے کسی نے سمجھایا ان کی سجی بنانی ہے، تم نے ان میں سے کسی کو آلوؤں میں ڈالنا ہے. کیا کرنا ہے ان کا روز تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر ریکوری ہوتی ہے تو کرو. کو ملک میں کوئی جان آئے، اس کی رگوں میں کوئی خون آئے تو یہ ان کے لیے راستہ نہیں کھل جائے گا. پلی بارگن کر کے ابھی بچ جائیں گے، دوبارہ پھر بڑے جوش و خروش سے اور بڑی بڑی کرپشن کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا پلی بارگن میں دینا ہے، اس کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے. تو یہ تو پھر ان کو راستہ دکھ جائے گا. یہی ہوگا. ٹھیک ہے، جس ماڈل کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ وہ نہیں کرتے اور وہ چند چیزیں نہیں لپیٹتے جن کی طرف میں بہت واضح اشارہ کر رہا ہوں، رکھو اٹھاؤ اسے تاکچے پہ، 2, 4, 5 سال ملکوں کو ٹریک پہ آنے دو، اس کا کوئی ناک نقشہ نکلنے دو. کیا بگاڑ کے رکھ دیا آپ نے؟ اس کا سر پیر نہیں دیا. کراچی پہ کراچی چڑھا ہوا ہے جی، لاہور پہ لاہور چڑھا ہوا ہے، بالکل، لال پور پہ لال پور چڑھا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ اسلام آباد. اندازہ لگاؤ کیپٹل کے ساتھ کیا کر دیا ہے. یہ پھر ہوگا اور بہت بڑے سکیل پہ ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہونا. سر مجھے یہ قانونی موشگافیاں وکیل جس نے لوٹا ہے وہ تو مہنگے سے مہنگے 10 وکیل کر لے گا. میں کدھر جاؤں؟ جیل میں. وہ عام آدمی کدھر جائے؟ یہ چھوٹے چور کی سزا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو، پڑھانا لکھانا ان کو بتانا شروع کرو ٹھیک کہ بیٹا چوری چکاری میں ایک برائی ہے اگر وہ چھوٹی ہو. مرغی نہیں چرانی، پورے کا پورا پولٹری فارم لوٹنا ہے. یہ تعلیم ہے جو بچوں کو دی جانی چاہیے. پھر بچنے کی امید بھی اور ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو دینے کی، وہ خود ہی ٹھیک. سر مجھے ایک بات اور ماشاءاللہ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے. ایک اور بات بتا دیں سر. دیکھیں پیپلز پارٹی کو پھر ہم نے آزما لیا، نون لیگ کو آزما لیا، اب یہ تیسری جو سیاسی قوت ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا. حسن نثار صاحب، اس کے بعد تو پھر پیچھے وہ امپائر ہی بچتا ہے. سر تو کوئی بات نہیں، امپائر امپورٹڈ ہے، کیا پرابلم ہے؟ مجھے لوگوں کی فلاح و بہبود چاہیے. سیدھی بات ہے، ملک مضبوط ہو، اس کی آبادی مستحکم ہو. یہ جتنی کرپشن، جتنی یہاں ایک عذاب نازل ہے، کیوں ہے؟ انسیکیورٹی ہے، جی، انسرٹنٹی ہے. بالکل. میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، میری تسلی نہیں ہوتی. میں نے اتنا کر لیا یار، یہ بھی بچوں کے لیے کافی نہیں. یہ نظام بڑا خوفناک. اور کرو اور کرو اور کرو. ویسٹ میں کیوں لوگ کو لمبے چوڑے رولے نہیں کرتے؟ اینڈ آف دی ایئر جو پاس ہوتا ہے وہ سیر کرنے میاں بیوی بڑھا بڑھی چلے جاتے ہیں. وجہ ان کو کیا ہم کو زیادہ گندے، زیادہ غلیظ لوگ ہیں؟ نہیں، آپ نے انوائرمنٹ ایسا بنا دیا. اگر انسرٹنٹی نہ ہو، اگر انسیکیورٹی نہ ہو، اگر ایک پتہ ہو کہ وہ جو اعتزاز حسن نے ابھی جھوٹا سا گانا گایا کرتا تھا، وہ میں نے کہا وہ ہے بھی بے وزن تھی، وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. جی، وہ ریاست ماں کے جیسی ہو پھر تو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہا تھا نا کہ اب سوچ کے چلنا، تیرے سر پہ ماں نہیں رہی، ماں کے جیسی. یہاں تو ڈائن ہے یہ ماں، یہ ستیلی ماں ہے، ڈائن جیسی ہے عام آدمی کے لیے. پوچھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح حال کیا ہے. بہت برا. وہ چند دن پہلے تھا وہ ایک دن جیو کے ساتھ تھر کا. بچے کیا کھا رہے تھے؟ وہ سہیل نے بتایا کہ یہاں سوائے روٹی کے، چکی، دستی چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹی اور پیاز،
तीसरी किसी शय का तस्वुर ही नहीं है, तो डूब मरो। पेट ढिठाई से फिर उसको डिफेंड करते हैं ऐसी चीजों को, मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरत होती है सर। ये देखें, ये पेट भरों के नखरे हैं, ये इनके बदहजमी के डकार हैं। मेरे से छीन लो इज़हारे राय की आबादी, मैंने पहले कौन सी तोप चला लीजिए, अब चला लूंगा। मुझे मैं अच्छा नहीं, लगाओ सेंसर, बंद करो बकवास, ये सारी की सारी। मैं रज़ाकाराना तौर पे कह रहा हूं जी, इस प्रोफेशन के साथ मेरा रोमांस है, मेरा कमिटमेंट है, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेदाग करियर है। 40+ इयर्स मैंने इस प्रोफेशन को दिए। मैं कह रहा हूं बंद करो इज़हारे राय, ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट, तुम ह्यूमन हो, इंसानी हुकूक जरूर मांगो, पर इंसान तो पहले साबित करो। ठीक तुम सर, तो मुझे फिरिए हो। आखिर में हसन निसार साहब सिर्फ ये बता दें कि अब आपके ख्याल में ऐसे कौन से 2-3 स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए इस गवर्नमेंट को लेने चाहिए? मैं ये नहीं कह रही इनको कोई मशवरा दें, लेकिन आप बात जरूर इस पे करें सर। अब चाहे ये उससे इत्तेफाक करें ना करें, उस पर अमल करें ना करें, बावकार तरीके से माफी मांगें और घर चले जाएं, इस फुटनोट के साथ कि हमसे गलती हुई, आइंदा हम तैयारी करके आएंगे। आपकी वैसे इससे पहले काफी बातों से इमरान खान इत्तेफाक करते रहे हैं, चाहे अमल करें ना करें। नहीं, ये मुंह को लग जाए तो वो मुश्किल है इसका। ये देखें, बात सुने, जब आदम खोर हो जाए ना जी, फिर उसका इलाज एक ही होता है, वो होता है केनेथ एंडरसन और वो जिम कॉर्बेट टाइप शिकारी, वो इलाज होते हैं। ये जब मुंह लग जाए ना, मुंह को लग जाए इक़्तिदार का खून या पैसा एक खास हद के बाद, वो नीम पागल सा हो जाता है बंदा। बाकी मुझे तो समझ नहीं आती, करने अल्लाह करे। ये आज के इंटरव्यू के बाद ना, आप यकीन करें मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपकी बातों से, वरना हमेशा उम्मीद मिलती है। नहीं, ये तो अब तो 3-4 मुझे लोगों के दिखाई हैं, लोगों ने वो टेलीफोन के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा बंदा भी डिसल्यूजन हो गया है या फ्रस्ट्रेट हो गया है तो हालात का अंदाजा लगा। मेरा तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो 4 गुना और बढ़ा दो महंगाई, मेरी सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ता, 4 नहीं 40 गुना बढ़ा दो। प्रॉब्लम ये है, बंदा जब दाएं बाएं से चीखें सुनता है, पढ़ता है, देखता है जी, तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे जिस पे 1 टका नहीं लगता। ये पंजाब गवर्नमेंट, मैं इनको 20 चीजें ऐसी बता सकता हूं जिस पे 1 रुपया खर्च नहीं आएगा, 1 एक्स्ट्रा बंदा भर्ती नहीं करना पड़ेगा, 1 रुपए का खर्च नहीं आएगा, वो पूछेंगे ही नहीं आपसे, सुकून मिल जाएगा अगर करना नहीं है तो। यहां तो बात सुनो आप, यहां तो बेवा सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए रुल जाती है। ऐसे ही है सर, यहां तो गरीब आदमी घर का नक्शा पास करने के लिए, इन भेड़ियों के लिए, उनके रहमो करम पे चक्कर लगा लगा के पागल हो जाता है। ये तो वो करने को भी तैयार नहीं है, इनके पास अक्ल ही नहीं है कि वो भी नहीं कर पा रहा है जिन पे कुछ नहीं लगता। लाहौर शहर की ट्रैफिक मैनेज करना को प्रॉब्लम है, 90 दिन में बंदा तीर की तरह सीधा कर दे, वो करना चाहे तो फिर है ना, नियत नहीं है इसका मतलब, कुछ नहीं है, ठीक है, कत्तन नहीं। ठीक। अच्छा, हसन निसार साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।